अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबरकत आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, सोहेल वड़ाई साहब ने एक कॉलम लिखा है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के साथ कोई 2 घंटे की इनकी मुलाकात हुई है। बड़ा इंपॉर्टेंट और अहम तरीन कॉलम है। इससे फील्ड मार्शल साहब को समझने में मदद मिलती है। इसके अंदर फरिश्तों का जिक्र हुआ है, इसके अंदर जनाब शैतानों का जिक्र हुआ है, इसके अंदर माफी का जिक्र हुआ है, माफी मांगी उसका जिक्र हुआ है। फिर इसके अंदर नाज़रीन 2 सालों के बाद कितने पैसे आ जाएंगे, फिर 10 सालों के बाद क्या प्लान है, वो भी सारा सामने है। तो क्लैरिटी बहुत सारी चीजों की इस कॉलम के अंदर आई है, वो आपके सामने रखते हैं। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन अल्लाह से माफी मांगे, अल्लाह से हाथ जोड़कर कान पकड़कर माफी मांगे। जो कुछ हमारे खैबर पख्तूनख्वा में, हमारे पठानों के इलाकों में, हमारे पठान भाइयों के साथ हो रहा है, खौफनाक किस्म का डिजास्टर है, तबाही है, तबाही है। यकीन माने अक्ल दंग रह गई है भाई। क्लाइमेट चेंज हमें नजर आ रहा है, लेकिन नाज़रीन ये मनाजिर हमने फिल्मों के अंदर भी नहीं देखे थे। ये मनाजिर यकीन माने ड्रामों के अंदर भी क्रिएट नहीं किए गए थे, जो कुछ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मौजूद है। 2-2 मंजिला इमारतों जितने पहाड़ हैं, पत्थर हैं। मैं खुद चुके पहाड़ों से मेरा ताल्लुक है, मैं जानता हूं। अब यकीन इतने बड़े बड़े पत्थर हैं जिन्हें अगर आप मशीनरी लगाएं, दुनिया की हैवी मशीनरी लगाएं, उसे भी हफ्ता लगेगा उन्हें अपनी जगह से हिलाने में। तिनके की तरह वो बह रहे हैं, तिनके की तरह। इतना जोर है सैलाब में, इतना जोर है पानी में कि पहाड़ों को चीर रहा है, बिल्कुल चीर रहा है। पूरे के पूरे गांव को फ्लैटन कर दिया उसने। 3-3, 4-4 मंजिला इमारतों को एक सेकंड में हवा की तरह वो बहाकर लेकर जा रहा है। पूरा केपी की हाई अलर्ट है। खैबर पख्तूनख्वा को एक कुदरती आफात से मुतासिरा इलाका करार दे दिया गया। इमरजेंसी वहां पर नाफिज कर दी गई है। फौज रेस्क्यू कर रही है, रेस्क्यू प्रोटोकॉल्स फौज के तमाम तर एक्टिव हैं। फिर फौज की जानिब से नाज़रीन ऐलान किया गया है कि एक दिन का तमाम तर फौज का राशन खैबर पख्तूनख्वा में दिया जाएगा। एक दिन की तमाम तर फौज की तनख्वाहें और मुराहतें खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के लिए दी जाएंगी। तमाम तर मिलिट्री या जो भी इदारे जो रेस्क्यू कर सकते हैं वो केपीके के अंदर एक्टिव है। लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, लोगों को बचाया जा रहा है। डैमेज को मिनिमाइज, यानी इंसानी ट्रेजेडी को मिनिमाइज करने की कोशिश की जा रही है। नहीं तो इस पानी के सामने, इस आफत तूफान के सामने सवाल ही पैदा नहीं होता कोई ठहर सके, हम कोई मौजूद हो। जबरदस्त खबर यह आई है कि मरियम नवाज शरीफ साहबा उन्होंने गंडापुर से राब्ता किया, जो खबर रिपोर्ट हो रही है। उन्होंने गंडापुर को यकीन दहानी करवाई है कि भाई हम आपके साथ थे, कुछ भी चाहिए, मेडिसिन चाहिए, जहाज चाहिए, अच्छा उसके बाद खाना चाहिए, रेस्क्यू के हवाले से टीमें चाहिए, हम जो आप कहेंगे हम आपको मुहैया करेंगे। चूंकि तूफान आया हुआ, तबाही है जो कि मची हुई है। दुआ करें खैबर पख्तूनख्वा के लिए। मैं सिर्फ एक खबर देख रहा था नाज़रीन, उस खबर के मुताबिक बुनेर में एक स्कूल था और स्कूल के अंदर 150 बच्चे मौजूद थे। इतलात ये हैं कि सिर्फ एक आवाज आई सैलाब की, ना 150 बच्चा है, ना स्कूल मौजूद है, ना वो जमीन मौजूद है, ना वो गांव मौजूद है, कुछ भी मौजूद नहीं, गायब, सब कुछ गायब हो गया। ये क्लाउड बस्ट है, फट रहा है पानी, नीचे आ रहा है, एकदम से आ रहा है, यानी बारिश नहीं हो रही। ये जो बारिश एक हफ्ता या महीने तक होनी थी, एकदम सारा पानी नीचे आया, जिसकी वजह से फ्लैश फ्लडिंग हो रही है। क्लाउड बस्ट यानी पानी बादल फटकर पूरी का पूरा नीचे आ रहा है, और ये आपके पास चंद सेकंड्स होते हैं, उसके बाद बह गए, चीर कर ये पानी रख रहा है जहां जहां से गुजर रहा है। अभी तक के नाज़रीन इतलात के मुताबिक डॉन अखबार, चुके मैं उसका हवाला नहीं दूंगा चूंकि कल की खबरें इसके अंदर। अच्छा, खैबर पख्तूनख्वा में क्लाउड बस्ट और सैलाब में ने तबाही मचा दी है। अमवात 300 से तजावुज कर चुकी हैं। ये रिपोर्टेड खबरें हैं, मैं आपको बता रहा हूं, अगेन ये रिपोर्टेड है। ये 300 बहुत कम नंबर है, ये बहुत ही कम नंबर है। ये तादाद 1000 से ऊपर है या शायद उससे ज्यादा चली गई होगी। बुनेर से 184 लाशें निकाल ली गई हैं। हुकाम ने बुनेर, बाजोड़, बडग्राम और मानसेरा को आफत ज्यादा करार दे दिया है। आफत ज्यादा इलाके इन्हें करार दे दिया गया। तूफान है नाज़रीन, तबाही मची हुई है, लोगों की जायदादें, जमीनें, बड़ी मुश्किल से घर बनता है। पाकिस्तान जैसे ममालिक के अंदर अगर किसी शख्स का पूरी जिंदगी की मेहनत का अगर आपने निचोड़ देखना होगा, मैंने घर बनाया बच्चों के लिए, बड़ा मुश्किल है, बड़ी मुश्किल हालात है लोगों के, लेकिन उसके बावजूद नाज़रीन बड़ी मुश्किल से घर बनाते हैं, मेहनत करते हैं, और आज वो सब कुछ बह गया है। केपीके के जंगलात, वो घर, हस्पताल, इंफ्रास्ट्रक्चर, दहाइयां लगती हैं ये इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में, और ये तबाही वहां पर होगी है। क्लाइमेट के अंदर जो पूरे पाकिस्तान का जो रोल है या किरदार है, वो 0.088%। क्लाइमेट की वजह से जो तबाही हो रही है, सबसे ज्यादा मुतासिर पाकिस्तान हो रहा है, और क्लाइमेट के अंदर कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा कम तरीन ममालिक के अंदर पाकिस्तान शामिल होता है, जिसका सबसे कम तरीन कंट्रीब्यूशन है। नेगोशिएट करें, डिस्कस करें, दुनिया को लेकर आए और पैसे उनसे रिसीव करें, रोकड़ा रिसीव करें। आपको फाइनेंसिस की जरूरत है, आपको बिलियंस ऑफ डॉलर्स बल्कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की जरूरत है, ताकि आप इस इकोसिस्टम को दोबारा से रिकवर करें और आप क्लाइमेट की वजह से जो डैमेज हो रहा है उसे कंट्रोल कर सकें। अब जो खैबर पख्तूनख्वा में हुआ, ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ऑलरेडी नुकसान हो चुका है। ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आपका बर्बाद हो गया है, पूरी जमीनें, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, घर, सड़कें, फैमिली सिस्टम बर्बाद, तबाही हो गई जो कि वहां पर हुई है। अब नाज़रीन, पंजाब के अंदर एक पार्टी हुई है, नंगा नाच हुआ है वहां पर, और मारिया भी और मुख्तलिफ लोगों ने वीडियोस बनाई हैं। वो कह रहे हैं कि जनाब
انتظامیہ کی نالج میں تھا اور یہ 14 اگست والے دن غالباً ہوئی ہے. تو وہاں سے جو ویڈیوز آ رہے ہیں وہ کوئی عجیب و غریب ہے. وہاں پر ننگا ناچ ہو رہا ہے اور پتہ نہیں کون سی انتظامیہ ہے پھر جس کو پتا تھا, جس کو معلوم تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ہو رہا ہے. پھر ناظرین آج کے دن قائد اعظم ڈے بنایا جا رہا ہے پورے پاکستان میں. قائد اعظم محمد علی جناح کے حوالے سے ان کی یاد میں ان کی ایک تقریر ہے, اس کا ایک ٹکڑا ہے سوشل میڈیا پر میسیولی وائرل ہے. قائد اعظم محمد علی جناح کا کوئٹہ میں اسٹاف کالج کی فوجی افسروں سے خطاب, یہ جون 14 1948 میں قائد اعظم نے تقریر کی ہے, یعنی پاکستان بننے کے بعد کی تقریر ہے قائد اعظم کی. اس میں انہوں نے کہا کہ ہمیشہ یاد رکھیں آپ ریاست کے خادم ہیں, یعنی ملٹری آفیشل سے, اور جو جناب یہ فوجی افسروں سے خطاب تھا ظاہر ہے. انہوں نے کہا کہ آپ ہمیشہ یاد رکھیں آپ ریاست کے خادم ہیں, قومی پالیسی بنانا آپ کا کام نہیں ہے, یہ ہم سیولینز ہیں جو ان فیصلوں کا اختیار رکھتے ہیں, اور آپ کا کام یہ ہے کہ دی گئی ہدایات کو عملی جامہ پہنایا جائے. تو قائد اعظم نے یہ کہا تھا کہ سیولینز پالیسی بنائیں گے, یعنی سیولینز اتھارٹیز ہوں گی جو کہ پالیسی بنائیں گے. میں ابھی کتاب پڑھ رہا تھا جنرل مشرف کی ان دا لائن آف فائر, آپ اس کو پڑھیں تو پورا گورننس کا ایک نقشہ ہے جو کہ مشرف صاحب دے رہے ہیں. لوکل اتھارٹیز یہ کریں گی, لوکل گورنمنٹ یہ کرے گی, سیکنڈ ٹیئر یہ کرے گی, تھرڈ ٹیئر یہ کرے گی, فورتھ ٹیئر یہ کرے گی, پولیٹیشنز کو کیسے نیوٹرلائز کرنا ہے. اس کتاب کے اندر وہ پوری کہانی لکھی گئی. اور حیران کن طور پر اس کتاب کے اندر مشرف صاحب یہ لکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ضیاء الحق بھی غلط تھا, وہ کہتے ہیں نواز شریف بھی غلط ہے, وہ کہتے ہیں بینظیر بھی غلط ہے, وہ کہتے ہیں فلانا بھی غلط ہے, فلانا بھی. صرف اگر صحیح ہے تو جنرل مشرف صاحب باقی تو اس کتاب میں لکھ رہے ہیں میں صحیح ہوں, صرف میں صحیح ہوں, باقی سب غلط ہے, ہر بندہ غلط ہے, ہر شخص غلط ہے. ان سے پہلے ڈکٹیٹر بھی غلط تھا, ان سے پہلے ملٹری جرنیل بھی غلط تھے, صرف مشرف صاحب کا کہنا تھا کہ وہ صحیح ہیں. اور یہ جناب یہ قائد اعظم کے الفاظ بھی ہیں. اب ناظرین آپ کے سامنے وہ کالم رکھ دیتے ہیں, یہ بڑا انٹرسٹنگ اور اہم ترین کالم ہے سہیل وڑائی صاحب کا, اور میں چاہوں گا کہ میں پورا پڑھ کر آپ کے سامنے رکھوں. تھوڑا سا آپ کا ٹائم لگے گا لیکن یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ یہ ملاقات ہوئی ہے فیلڈ مارشل صاحب کی اور سہیل وڑائی صاحب کی بلجیم میں. اس کے بعد یہ لکھا گیا, حالانکہ وڑائی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے پہلے بھی خاصی درخواستیں وغیرہ بھیجی ہیں, ملاقات نہیں ہو سکی, لیکن اب یہ ملاقات ہوئی ہے. تو یہ کالم ایک دفعہ کھل جائے تو پھر یہ پڑھ کر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ وڑائی صاحب اصل میں کیا کیا رہے ہیں اور وہاں پر ہوا کیا ہے اور کیا نہیں ہوا ہے. اچھا, اس کے اندر باقاعدہ سے ناظرین معافی نامے کا ذکر ہے, اور اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ آپ معافی مانگیں, اور معافی کا بلکہ ایک الگ طریقے سے ذکر کیا گیا. میں اسی طرح سے پڑھ کر فیلڈ مارشل سے پہلی ملاقات, سہیل وڑائی کا یہ آج کا کالم ہے. یار لوگ تو بے پر کی اڑانے میں ماہر ہیں. ایک سابق ایڈیٹر نے تو برسوں پہلے یہ کہا تھا کہ امریکہ میں بیٹھ کر یہ کہا تھا کہ میں نے جنرل عاصم منیر صاحب کی اور نواز شریف کی برطانیہ میں ملاقات کروائی ہے اور شاید کوئی ڈیل کروائی ہے, جس کے بارے میں عمران خان لندن پلان کا بھی ذکر کرتے ہیں. تو سہیل وڑائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایسی کوئی ڈیل شیل نہیں کروائی, بلکہ یہ صرف خبریں اڑائی گئی ہیں. حالانکہ اس وقت تک میں نے نہ تو جنرل عاصم منیر کو سوائے ٹی وی کے کبھی انہیں دیکھا تھا اور نہ ہی کبھی ان سے سلام دعا ہوئی تھی. جب سے جنرل عاصم منیر صاحب آرمی چیف بنے ہیں, غائباً یعنی غائبانہ طور پر ہی ان کی تعریف اور تنقید دونوں سننے میں آتی ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک ملاقات میں مجھے 1985 کے بعد سے آنے والے آرمی چیفز کا تقابل پیش کرتے ہوئے مثالوں سے واضح کیا تھا کہ جنرل عاصم منیر ان سب سے مختلف اور سب سے بہتر ہے. یعنی شہباز شریف صاحب نے سہیل وڑائی صاحب کو یہ بتایا کہ 1985 کے بعد جتنے بھی آرمی چیفز آئے ہیں جنرل عاصم منیر صاحب ان سب سے بہتر ہیں اور ان سب سے مختلف ہیں. انہوں نے مجھے یہ بھی بتایا کہ ان کی نمایاں خوبی یہ ہے کہ وہ ادھر کی دکھا کر ادھر کو گیند نہیں مارتے اور نہ ہی وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے ہیں. اسی طرح سے میرے کئی دہائیوں کے دھرینہ دوست محسن نقوی تو کہتے ہیں ہر ملاقات میں فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی صرف تعریفیں کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں تعریفوں کے دفتر کھول دیتے ہیں. محسن نقوی رادو کو گہرائی میں دفن کر رکھتے ہیں, کم گوئی یعنی کم بولتے ہیں اور خاموشی سے ہر سوال کو ٹالنے کا فن بخوبی رکھتے ہیں. ان کے اندر کیا طوفان بھرپا ہوتا ہے, چہرے کی کیفیت سے یہ عیاں نہیں ہو سکتا, مگر خود ان کی اس بارے میں کبھی زبان نہیں کھلتی. بطور صحافی میں تجسس سے مجبور ہو کر محسن نقوی سے دوستانہ اور کئی بار شکوے کے انداز میں کہہ چکا ہوں کہ جنرل صاحب سے ملاقات کروا دیں. اب یہ سہیل وڑائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے محسن نقوی صاحب سے کہا کہ جنرل عاصم منیر صاحب سے ملاقات کروائیں. محسن نقوی ہنس کر کہتے تھے کہ آپ کا پیغام دے دیا ہے مگر وہ صحافیوں سے ملنا نہیں چاہتے. ایک بار محسن نقوی سے اسلام آباد میں تلخ مکالمہ ہو گیا کہ آپ میرا پیغام ہی جنرل صاحب تک نہیں پہنچاتے, ورنہ ملاقات کیسے نہ ہوتی, یعنی ملاقات تو ہو ہی جاتی, جنرل صاحب کو ملاقات ہو جاتی. اگلی صبح محسن نقوی نے بتایا کہ آپ کا خط, یعنی سہیل وڑائی صاحب نے خط بھی لکھا عاصم منیر صاحب کو کہ آپ کا خط اور آپ کا پیغام میں نے جنرل صاحب کو پہنچا دیا ہے, اور انہوں نے مسکرا کر اسے ISI کے سربراہ جنرل عاصم ملک کے حوالے کر دیا ہے. مجھے محسن نقوی کی بات کا یقین نہیں آیا اور میں سمجھا کہ یہ بات صرف ٹالنے کے لیے کی گئی ہے, مگر دوسرے دن ملائیشیا کے وزیر اعظم کو اعزاز دینے کی تقریب صدارتی محل میں ہوئی تو وہیں پہلی دفعہ جنرل عاصم منیر سے دعا سلام ہوئی. انہوں نے نہ صرف گزشتہ روز کے پیغام کی تصدیق کی
بلکہ وقتاً فوقتاً میری درخواستوں کا بھی مسکرا کر اقرار کیا اور کہا کہ ضرور جلد ملیں گے۔ اب ملاقات کا ذکر ہوتا ہے۔ بالآخر وہ پہلی ملاقات بیلجیم کے شہر برسلز میں ہوئی، اور یہ بیلجیم میں فیلڈ مارشل صاحب امریکہ کی ٹور کے بعد گئے تھے۔ یہ پہلی ملاقات تھی، میں نے نہ کبھی خفیہ ملاقاتیں کی تھی اور نہ آج کی۔ یہ ایک عاجز صحافی اور فیلڈ مارشل کی ملاقات تھی جس میں میرے کھردرے سوالات تھے اور ان کے واضح اور شفاف جوابات تھے۔ بات سیاست سے شروع ہوئی اور بالخصوص ان افواہوں پر کہ صدر پاکستان اور وزیر اعظم کو تبدیل کرنے پر کام ہو رہا ہے۔ اچھا یہ بات یاد رکھیں کہ انہوں نے بہت کم ذکر کیا، 2 گھنٹے کی ملاقات ہے تو اس کا مطلب ہے باتیں زیادہ ہوئی ہوں گی، تو آنے والے ٹائم میں کالمز میں یا تجزیوں میں سہیل بڑائی صاحب کو آپ کو وہ ساری چیزیں نظر آتی رہیں گی۔ تو انہوں نے کہا کہ بات یہ شروع ہوئی کہ آپ کو شاید صدر پاکستان بنایا جائے گا، آصف علی زرداری صاحب کو ہٹایا جائے گا اور وزیر اعظم صاحب کو بھی تبدیل کیا جائے گا۔ اس پر جنرل عاصم منیر صاحب نے برسلز کے جلسے میں اور میرے ساتھ 2 گھنٹے کی طویل نشست میں واضح طور پر کہا کہ تبدیلی کے بارے میں افواہیں سراسر جھوٹ ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ سب خبریں تو سول اور عسکری ایجنسیوں کی طرف سے آئی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ایسا ممکن نہیں، دراصل ان کے پیچھے حکومت اور مقتدرہ دونوں کے مخالف اور سیاسی انارکی پیدا کرنے والے عناصر موجود ہیں۔ تو یعنی صدر کو اور وزیر اعظم کو تبدیل کرنے کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جناب ایسی کوئی بات موجود نہیں ہے۔ اپنے عزائم پر انہوں نے سٹیج پر کھڑے ہو کر کہا کہ خدا نے مجھے ملک کا محافظ بنا کر مجھے بھیجا ہے، مجھے اس کے علاوہ کسی عہدے کی خواہش نہیں ہے، میں ایک سپاہی ہوں اور میری سب سے بڑی خواہش شہادت کی ہے۔ جنرل عاصم منیر بار بار سیاسی حکومت کے تدبر اور بالخصوص وزیر اعظم شہباز شریف کے 18 گھنٹے پر خلوص نیت سے کام کرنے کو سراہتے رہے۔ انہوں نے کہا کہ جنگ کے دوران وزیر اعظم اور کابینہ نے جس عزم اور حوصلے کا مظاہرہ کیا اس کی تعریف کی جانی چاہیے۔ سیاسی حوالے سے کیے گئے سوال پر انہوں نے کہا کہ سیاسی مصالحت یا سیاسی پولیٹیکل کنسنسس یا پولیٹیکل جو سولوشن ہے صرف ایک ہی چیز میں ہے کہ سچے دل سے معافی مانگی جائے یا سچے دل سے معافی مانگنے پر ممکن ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے سٹیج پر قرآن پاک کی آدم کی تخلیق اور شیطان کے کردار کے حوالے سے آیات کا متن اور ترجمہ سنایا، جس میں واضح ہوتا ہے کہ شروع میں فرشتوں کو آدم سے مسئلہ تھا، مگر خدا نے آدم کو تخلیق کیا تو سوائے ابلیس کے سب فرشتوں نے انسان کو خدا کا حکم اور کرشمہ سمجھ کر قبول کیا۔ گویا معافی مانگنے والے فرشتے رہے اور معافی نہ مانگنے والا شیطان بن گیا۔ یہ حوالہ دیا گیا قرآن آیت کا، لیکن یہاں پر یہ واضح نہیں ہے کہ فرشتے کون ہیں، سجدہ کس کے سامنے کرنا ہے، معافی کس سے مانگنی ہے، معافی نہ مانگنے والا شیطان کون ہے اور کن چیزوں کے اوپر معافی نہ مانگنے والا شیطان ہے۔ چونکہ آدم کے کانٹیکس میں وہ تو سمجھ آتا ہے، لیکن یہاں پر یہ سمجھ نہیں آیا، لیکن حوالہ دیا گیا ہے کہ خدا نے آدم کو تخلیق کیا تو سوائے ابلیس کے سب فرشتوں نے انسان کو خدا کا حکم دیا، انسان کو سوائے ابلیس کے سب فرشتوں نے انسان کو خدا کا حکم اور کرشمہ سمجھ کر قبول کیا۔ انسان نے انسان کو خدا کا حکم اور کرشمہ سمجھ کر قبول کیا۔ گویا معافی مانگنے والے فرشتے رہے اور معافی نہ مانگنے والا شیطان بن گیا۔ تو یہاں پر بھی یہ کہا گیا ہے کہ معافی مانگی جائے، اور معافی ظاہر عمران خان سے کہا جا رہا ہے کہ اس سے معافی مانگی جائے، باقی پولیٹیکل پارٹیز تو ایک طرف کھڑی ہیں۔ معاشی بحران کے حل کے حوالے سے ان کے پاس پورا روڈ میپ تھا، جس میں 5 اور 10 سال کے اندر پاکستان کو دنیا کی ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑا کرنے کی منصوبہ بندی تھی۔ انہوں نے حساب کتاب لگایا ہوا تھا، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ 5 سے 10 سالوں میں پاکستان دنیا کی عظیم ممالک کی صف میں کھڑا ہوگا۔ انہوں نے حساب کتاب لگایا ہوا تھا، یعنی پوری کیلکولیشن موجود تھی کہ اگلے سال سے یعنی 2026 سے ریکارڈک سے ہر سال $2 ارب کا خالص منافع ہوگا، اور جو سال بڑھتا چلا جائے گا اور جو آگے بڑھتا چلا جائے گا یہ منافع بھی بڑھتا چلا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ پاکستان کے پاس نایاب زمینی خزانے ہیں، اس خزانے سے پاکستان کا قرضہ بھی اتر جائے گا اور پاکستان کا شمار جلد ہی خوشحال ترین معاشروں میں ہونے لگے گا۔ یعنی فیلڈ مارشل کی جو ترجیح ہے وہ پاکستان کی زمینوں کے نیچے جو مائنز ہیں، منرلز ہیں، ان کی وہ ترجیح ہیں۔ بین الاقوامی حوالوں سے انہوں نے کہا کہ پاکستان کو چین اور امریکہ کے درمیان توازن برقرار رکھنے کا طویل تجربہ ہے، ہم ایک دوست کے لیے دوسرے کو قربان نہیں کریں گے۔ انہوں نے صدر ٹرمپ کی امن کی خواہش کو جینون قرار دے دیا اور کہا کہ پاکستان نے صدر ٹرمپ کے لیے نوبیل انعام کی سفارش میں پہل کی، اب باقی دنیا اس کی پیروی کر رہی ہے۔ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر ہر موقع پر بھارت اور اس کے ہندوتوا رہنما مودی کے مذموم عزائم کو بے نقاب کرتے رہے۔ برسلز میں بھی انہوں نے بھارت کو متنابہ کیا کہ وہ پراکسیز کے ذریعے پاکستان کے امن کو تباہ نہ کرے۔ انہوں نے افغان حکومت کو بھی وارننگ دی کہ طالبان کو پاکستان میں دھکیلنے کی پالیسی بند کر دے، ورنہ ایک ایک پاکستانی کے خون کا بدلہ لیا جائے گا۔
ہم پر واجب ہے. انہوں نے کہا کہ ہم نے افغانیوں پر سالہ سال تک مہربانیاں اور احسانات کیے, اس کا بدلہ اتارنے کے بجائے ہمارے خلاف بھارت سے مل کر سازش کی جا رہی ہے. یورپ کے مرکزی شہر برازیل میں ہونے والی یہ کانفرنس اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن, اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ایک ایک بندے کے ساتھ فیلڈ مارشل کھڑے ہو کر ملے ہیں, یعنی 300-400 بندہ تھا, ایک لمحے کے لیے بھی ان کے چہرے کے اوپر کوئی پریشانی نہیں, سب کے ساتھ ہاتھ ملایا, سب سے گلے لگے. بلکہ یہ سہیل بڑائی صاحب لکھ رہے ہیں کہ فیلڈ مارشل صاحب کو کہا گیا کہ سر ٹھیک ہے چند لوگوں سے مل لیں, ملاقاتیں کر لیں, تو انہوں نے مسکرا کر یہ کہا کہ یار بڑی دور سے لوگ آئے ہیں, کیسے ممکن ہے کہ ملاقات نہ ہو. ناظرین, ہم نے آگے بڑھنا ہے, ملک نے آگے بڑھنا ہے, اداروں نے آگے بڑھنا ہے. ہمارے بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے, ہمارے خیبر پختونخوا میں کیا ہو رہا ہے, اچھی چیز یہ ہے کہ وہاں پر ملٹری کام کر رہی ہے, وہاں پر فوج کام کر رہی ہے, ریسکیو کے ادارے, مریم نواز فون کر رہی ہیں, تو ایک کانسنسس اس چیز کے اوپر نظر آ رہا ہے کہ بھائی ایک ہیومن ڈیزاسٹر ہے, ایک تباہی وہاں پر پھیلی ہوئی. ہمیں ایک پولیٹیکل کانسنسس کی طرف بھی جانا چاہیے. کس سے معافی منگوانی ہے, کون معافی مانگے گا, کیوں یہ آناؤں کی تسکین ہے, کیوں اس ملک کے اندر ایک ناظرین فیئر ٹرائل نہیں ہوتا, واقعتاً جس نے جرم کیا ہے مجرم ٹھہرے اور پھر اسے سزا ملے, معافی کیوں مانگے کوئی. خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.